रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। सबने देखा कि अपोजिशन ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो पहला जलसा गुजरांवाला के अंदर किया, जो भड़कता हुआ बयानिया दिया गया, अलल एलानिया रियासती इदारों से मुतालिक जो बातें की गई और जिस तरह से हमसाया मुल्क भारत ने ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर को मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ से उनकी मीडिया में कवरेज दी गई, इसके बदले में आज जो टाइगर कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, वहां पर हमें एक नया इमरान खान देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला और कहा भी गया कि अब एक नया इमरान खान आप लोग देखोगे। जो एक बहुत बड़ा पैगाम इमरान खान ने दिया, उसके बाद मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल किस तरफ जा सकती है, आइंदा आने वाले दिन में क्या कुछ हम देख सकते हैं और ख़ास तौर पर 18 अक्टूबर को जो एक जलसा कराची के अंदर हमें देखने को मिलेगा, उसमें कैसी सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं लोगों के साथ नए इमरान खान की चंद झलकियां शेयर करना चाहती हूँ। जी पड़ू साहब, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। ये मैंने सब पेशन गोई की हुई थी कि ये सर्कस एक दिन होगी। 2 बच्चों ने तकरीरें की थी, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं। वो पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। नवाज शरीफ, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। अपोजिशन पे बात करूंगी हारून साहब, मगर नए इमरान खान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो उस तकरीर पे बात कर लें, इस पे मैं करता हूँ। इमरान खान साहब आपको पता है मेरा फेवरेट मौजू है। मैं बात करूंगी फिर आप चिढ़ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, जो करे आपका काम है। एंकरों का काम क्या होता है? चिढ़ाना। अच्छा तो वो अब हमें काफ़ी तजुर्बा हो गया। अच्छा, तो पहले उस तकरीर पे बात कर लें जो 3 बार जो आदमी इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, जिसको इतनी इज्जत बख्शी इस मुल्क के लोगों ने और अदारों ने भी, हैं जी, उसने कल क्या हरकत की। हम तो जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें नहीं मालूम था कि तकरीर हो रही है, चूँकि टीवी पे तो बहुत लंबा चला था। चला, ठीक है। ये नहीं आप अंदाज़ा लगाएं कि जब माइकल मुल्लन ने जब जनरल कैनी से कहा कि वो आर्मी बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान की, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं बन सकती। अमरीकी दौलत 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर खर्च करना, जिनके लिए अफगानिस्तान में कोई मान ही नहीं रखता, 1000 बिलियन डॉलर, बट ही सेड नो। क्योंकि वो एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। माइकल मुल्लन का बाप भी नहीं समझ सकता था उन तारीखी अवामल को जिनको जनरल कैनी समझते। उन्होंने कहा एक कबायली माशरा एक तारीख़ी अमल में, मसलसल तारीख़ी अमल में जदीद माशरे में ढलता है। अब वहाँ तो हैं कबाइल अफ़गानिस्तान में, और वो देखो अनपढ़, तालीम है नहीं। तो एक मौके पर फिर वो माइकल मुल्लन ने उनसे कहा कि हम आपकी फ़ौज को तरबियत देते हैं। ये अमरीकियों के दिमाग में खन्नास तो बड़ा है ना, वो हॉलीवुड की फिल्में देख देख के समझते हैं कि हमारे फौजी जो हैं ये बड़े हैं। वो तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तानी आर्मी का जो जवान और अफसर है उसके मुकाबले में कोई चीज़ ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है बेशक। तो उन्होंने जवाब देने की बजाय वो बहुत गौर फिक्र करने वाले आदमी, वो ले गए उनको जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी। आंखें फटी की फटी रह गई माइकल मुल्लन की। जो खारदार तारों का ऐसे जाला सा बना होता है ना, एक यूं, और उसके नीचे से जवान गुजरते हैं, खुद को बचाते हुए गुजरना है, वो देखा या छलांगे लगाते हुए देखा, या उनको बताया कि ये जनाब जब सज़ा दी जाती है तो क्या होता है, और सर्दियों में और जंगलों में जब इन्हें तनहा छोड़ दिया जाता है तो ये कैसे सरवाइव करते हैं, और भूख कैसे बर्दाश्त करते हैं, और सियाचिन की हाइट्स पे कैसे रहते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मक्यानी साहब की आदत नहीं है तकब्बर की और जतलाने की, जतलाते नहीं, बहुत कम तनकीद करते हैं। He said, General, we are an old army. मतलब आप ये देखें ना कि जब जवालक से कहा अरबों ने, एक शाही ख़ानदान ने, कि फ़लाँ मकतब फ़िक्र के लोगों को ना भेजे जो गार्ड की ड्यूटी थी, He said no, आप अपना बंदोबस्त कर लें। ये एक माशरा है, इसमें भी बहुत सी खामियाँ हैं। ये फ़ौज एक दिन में नहीं बनी है, ये सिर्फ 70 साल में भी नहीं बनी है, इसकी बड़ी पुरानी ट्रेडिशन चली आती है। कभी किसी ने गौर किया है कि जनरल कैनी की इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन, ऑस्ट्रेलिया में जजीरा खरीदा, वो कभी ऑस्ट्रेलिया गए ही नहीं।
انہوں نے کبھی مال حرام کمایا ہی نہیں، ان کے گھر میں ایک سالن پکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی دولت جمع کرنے سے، انہوں نے اپنی تنخواہ سے بچت کر کے ساری زندگی. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جن صاحب آپ بیمار رہے ہیں؟ اچھا. کہنے لگے نہیں. کیسے، کیوں، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا وزن بڑا کم ہو گیا. کہنے لگے میں نے کھانا چھوڑ دیا دوپہر کا. میں نے کیسے چھوڑ دیا؟ ان کو جب چاہوں چھوڑ دوں. وہ جوانی میں اپنے گھر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا تھا. یہ پاکستان کا فوجی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ وہ فوج نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ 1948 بھی نہیں ہے. ویسے تو 48 میں بڑے کارنامے ہیں، 71 میں تو وہاں کون سی فوج تھی؟ ایک ڈویژن آرمی تھی، فضائیہ کی سپورٹ نہیں تھی. 15 گنا بڑی فوج کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، لوکل آبادی کے ساتھ تلخی ہو چکی تھی، اقتدار منتقل نہیں ہوا تھا. اس فوج نے پالا نواز شریف کو گود میں بٹھا کے. آج نہیں مانتے وہ، ٹھیک ہے. جب ان کے خلاف کو ہو گیا، اب اسی طرح آپ آئے تھے نا، جس طرح آپ جا رہے ہیں اسی طرح آپ آئے تھے نا، جس دروازے سے آئے. اگر آپ کا موقف مان بھی لیا جائے 100% بھی، تو آپ اسی طرح آئے تھے اور اسی طرح کچھ لوگ بھیج دیے گئے تھے. جی ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے دیکھے چاہتے وہ کیا ہیں. ایک تو مجھے اس کا 100% یقین ہے اپنے اندازے کی بنیاد پہ، میرے پاس ظاہر ہے کوئی معلومات نہیں ہے، کہ تھپکی تو ہے. کہتے ہیں کہ وہ دماغ چل گیا ہے. وہ آج کسی نے کہا کہ ہم، آپ جو فکرہ کہتے تھے ہم لوگوں کو سناتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف کی زندگی میں اگر ہر چیز ٹھیک ہو جائے تو ایک دن یہ پرویز رشید کو 5,000 روپے دے گا اور کہے گا کہ جاؤ راجہ بازار سے کلاڑی لے کے، اب میں نے اپنے پاؤں پہ بھرنی. آرام سے تو یہ آدمی نہیں رہ سکتا. سیاستدانوں میں سے کم ہی کوئی لوگ ہیں جو آرام سے رہ سکتے ہیں. اب اس ملک کو آئین نے نہیں بچا رکھا ہے. مقدس تو آئین ہے، عمل تو اس پہ ہونا چاہیے، لیکن آئین پہ تو ہم سب عمل نہیں کرتے. ہم تو سگنل کی پابندی نہیں کرتے. اگر رات گہری ہو اور سڑک خالی ہو تو ہم پرواہ نہیں کرتے کہ سگنل بند ہے. اور بھی کوئی قانون کی پابندی حتی الامکان ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. فوج نے اس ملک کو بچا رکھا. 7,000 آدمی، 7,000 آدمی، اس میں 1,000 افسر ہیں. ماڈرن ہسٹری میں جب سے یہ جدید وردی پوش فوجیں بنی ہیں، اس کو عثمانیوں کے دور سے شامل کرنے تو بڑا لمبا عرصہ ہو جائے گا، لیکن 200-300 سال کا عرصہ اگر لگا لے. عثمانیوں نے بنائی تھی پہلی وردی پوش فوج، نیکٹائی بھی انہوں نے لگائی تھی، ٹھیک ہے. سول سروس بھی پہلی انہوں نے بنائی تھی. ویسے تو چین میں بھی ایک زمانے میں قدیم سول سروس رہی ہے. کبھی یہ تناسب نہیں رہا کہ ہر 7 جوانوں کے ساتھ ایک افسر شہید ہو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جوانوں کے ساتھ ہیں، ہم افسروں کے خلاف ہیں. جوان اور افسر میں امتیاز کہاں رہا ہے؟ یہ آپ نے کب سے کر دیا؟ یہ جو سیاچن کی ہائٹ پہ جو بریگیڈیئر ہے یا کرنل ہے یا میجر جنرل جاتا ہے تو وہ انہی میں سے ایک ہے. ان کے ساتھ تو وہ کھانا کھاتا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے. وہ پولیس تھوڑی ہے پنجاب پولیس جہاں CCPO صاحب جو ہیں وہ کوئی انویسٹیگیشن کا کیا افسر ہے اس کو کہیں کہ میں تمہیں گرفتار کر دوں گا اور تمہیں جناب پکڑ لوں گا اور یہ ہے جی. تو وہ فوجی افسر کی تو ایک شان ہے. آپ GHQ جائیں، ٹائم طے کریں ملنے کے لیے، یعنی ISPR اخبار میں بھی جاتے ہیں کبھی معلومات کے لیے یا کوئی گپ شپ کے لیے یا پریس کانفرنس کے لیے، ایک کانسٹیبل آپ کو روکتا ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت اس کانسٹیبل کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ چاہے مجھے پہچانتا ہو، روز مجھے ٹی وی پہ دیکھتا ہو. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اجازت دینے کے بعد، اندر سے پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. اس کو نہیں، ایک اخبار میں تو مستقل طور پر ناراض ہو گیا، فوج کے خلاف بات کرنے لگا کہ اس کو ایک حوالدار نے روک دیا تھا وزیرستان میں، اس لیے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہے. یہ فوج ہے جس کے خلاف بلوچستان میں کارروائی ہو رہی ہے، $500 ملین راہ خرچ کرتی ہے. یہ دنیا کے سب سے اونچے میدان جنگ میں سیاچن میں اس کے جوان جاتے ہیں رضاکارانہ طور پہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں CMH گیا کسی ذاتی کام سے، تو میں نے ایک آدمی کو پہلے بھی شاید ملا تھا، سرسری سا، وہ گجر خاں کا ناظم رہ چکا تھا، تحصیل ناظم.
ایک لڑکا اس کے کندھوں پہ سر رکھ کے آ رہا تھا. اگر عام حالات میں اس لڑکے کو آپ دیکھتے تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے. 6 فٹ 4 انچ قد تقریباً, یا کم از کم 6 فٹ 3 انچ, اور کیا کڑیل جوان, اور کیا اس کے خوبصورت نقوش. رنج اور درد تو اس میں بہت تھا, لیکن سیلف پٹی نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کو دیکھا تھا میں کانپ اٹھا. وہ میرے بیٹے کی عمر کا تھا. اس نے کہا یہ وزیرستان میں تھا, واپس آ رہا تھا گھر اپنی جیپ میں, انہوں نے گھات لگا کے حملہ کیا. یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ کراچی میں جو جنگ ٹیررزم کے خلاف جیتی ہے, جو بلوچستان میں نواز شریف نے اپنی سپیچ میں کہا وہ دہشت گردی ختم ہم نے کی, امن ہم نے قائم کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں, وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. آپ تو گئے نہیں کبھی جنگی علاقے میں. جس علاقے میں وزیرستان میں کارروائی ہو رہی تھی, دیکھیے ابھی اس ہفتے میں پھر اس پہ آتے ہیں کہ 22 مہینے میں کتنے لوگ شہید ہوئے. اس فوج کو آپ نام لے کے کہہ رہے ہیں, بھائی صاحب آپ کو پالا کس نے تھا؟ بھائی صاحب ابھی 6 مہینے پہلے آپ نے کلف والے کپڑے پہن کے اور نیکٹائیاں لگا کے اور خوشبو لگا کے اور بند صبر کے جا کے کس کی توثیق کے 3 سالہ توثیق کے لیے ووٹ کیا تھا؟ کس کی توثیق کے لیے ووٹ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ آپ کی بات مانے تو وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں, اگر نہ مانے وقت گزر بھی جائے تو ان کو توثیق ملنی چاہیے. اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے ہیں آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. جی بھائی, تنقید تو ٹھیک ہے, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, لیکن اس کی کوئی حد ہے. اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بھارت. اس کا بینیفیشری ہے بھارت اور بھارت کے حلیف اور وہ عرب ممالک جو ہم سے ناراض ہیں. یہ دیکھیے یہ گروپ ہے, امریکہ ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, اسرائیل ہے, کچھ عرب ممالک ہیں. یہ ایک گروپ ہے. ٹارگٹ تو ہے چین, لیکن چین کی جہاں وہ پیش قدمی کرتا ہے, دیکھیے ہم تو دفاعی طور پہ چین پہ ہمارا کافی انحصار ہے, اور ہم مل کے ان کے ساتھ الخالد ٹینک بنایا ہے, لڑاکا طیارے بنائے ہیں, اور بہت سی انہوں نے ہمارے نفسیاتی طور پر. ہمارا ایک مضبوط تعلق ہے ہارون صاحب, ہم تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں. جو بارتھولومیو سے غلام اسحاق نے کہا تھا کہ بس ہماری مرضی ہے, ہم بنائیں گے ایٹم بم, ٹھیک ہے. خلاصہ یہی تھا ساری گفتگو کا. یہی ضیاء الحق کہتا تھا, یہی بھٹو نے کیا تھا کہ گھاس کھا لیں گے. او بھائی ہمارا تو دشمن ہے وہ جانی. اچھا آپ اس کو وہ دیکھ, صرف وہ نہیں, یاد رکھیے اس وقت جتنے پرو امریکہ جرنلسٹ ہیں جن میں سے بعض سی کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. نہایت المناک واقعہ یہ ہے کہ ایران میں ایک ایسی لابی ہے, ایرانی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, یہ اس کو نظر انداز نہیں کریں گے پاکستانی, جنہوں نے کئی سرکاری ٹی وی سے پروگرام کیے پچھلے دنوں کہ جی ایک فلاں مکتب فکر جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پاکستان کا بہت بڑا دفاعی بجٹ ہے. یہاں سے کچھ سازشی جاتے ہیں, کچھ انڈیا سے سازشی جاتے ہیں. یہ جب سکول آف تھاٹ میں بٹتے ہیں نا, کوئی بھی سکول آف تھاٹ ہو اس کے تعصب کا شکار ہو, جب میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا, کسی خاص کے اوپر ہم کر بھی نہیں رہے. اچھا نہیں, ہم کرنا چاہیے ہی نہیں. یہ تو مسلمان ہے, ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں, کوئی شیعہ سنی ہے بریلوی ہے, ہمیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہ اللہ نے کہا حکم دیا, نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. اللہ کے رسول نے کہا یہ قرآن مجید ہے اور یہ میرا طریقہ کار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا لوگوں نے کیا رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے, یہ ان کا مزاج کیسا تھا. اخلاق کو ان معنوں میں استعمال کرتے تھے عرب. انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہی تھا جو قرآن تھا, وہی وہ تھے, وہی تھے. وہاں پہ ایران والے تو اب مطلب یہ کچھ احتیاط. افغانستان میں بھی اب عبداللہ کے دورے سے بھی واضح ہوا, اس سے پہلے وہ کوشش کر رہے ہیں روکنے کی, لیکن $500 ملین افغانستان پہ خرچ کرتے ہیں وہ. اور یہاں امریکہ نواز, سارے بھارت نواز اور امریکہ نواز جرنلسٹ نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو گئے. دیکھیے میں عمران خان سے بہت اکتایا ہوا ہوں, ڈیلیور اس نے نہیں کیا, ذاتی غصہ بھی مجھے اس پہ بہت ہے, کریں گے اس کے اوپر بھی بات, لیکن یہ میرا ملک ہے, میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کسی کو کہ ہم پاکستانی کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس ملک میں افراتفری پیدا کرے, انتشار ہو. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں فوج میں پھوٹ پیدا ہو,
وہ ڈالنے کی کوشش کی. یہ چاہتے ہیں ماشاء اللہ لگے عمران خان سے جان چھوٹے. ٹھیک ہے, عمران خان نے جو کچھ کہا میں اس پہ الگ تبصرہ کر دوں. میرا نہیں خیال, میری ابھی بات بھی ہوئی کچھ لوگوں سے. اچھا, مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وقت ہوتا ہے تحمل کا, جو قرآن مجید کہتا ہے نا صبر اور سچائی. اپنی سول سرچنگ کرو, دیکھو تم نے کیا غلطیاں کیا. تحمل, میرا نہیں خیال فوج یہ حماقت کرے گی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جنوری ماشاء اللہ لگ جائے گا. کیوں ماشاء اللہ کیوں لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں اور ان میں زیادہ قربت ہو جائے گی. عمران خان کی غلطیاں اپنی جگہ, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا یہ کام, ہم پاکستانی اپنی فوج کو نہیں چھوڑ سکتے. نہ فوج میں کوئی ایسے احمق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو وہاں افراتفری پھیلائیں. یہ پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یا یہ خواتین ایکسیپشن ایک پاگل آدمی تھا, اور وہ بھی اقتدار کی جنگ تھی جس میں بھٹو, یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمن سب قصوروار ہیں. کسی کے نزدیک مجیب زیادہ ہے, کسی کے نزدیک یحییٰ خان زیادہ ہے, کسی کے نزدیک بھٹو زیادہ. انہوں نے, نواز شریف نے یہ بھی کہا, ان کی کوشش یہ ہے فوج میں پھوٹ پیدا ہو, ماشاء اللہ لگے عمران خان سے جان چھوٹے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ کرپشن کے کیسز واپس ہوں. بھائی ٹی ٹی سے اتنا بے شمار روپیہ منتقل ہوا, سمپل ورڈز میں این آر او دے دیا جائے, این آر او دے دیجیے سادہ الفاظ میں, اور خود تو نہیں آ سکتے. اب ان کی صاحبزادی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے. کیوں؟ تو تم نے ہمیں فتح کیا ہے, خریدا ہے. وہ بردہ فروشی کے بازار میں سے یہ 22 کروڑ انسانوں کو تم نے خرید لیا ہے. تم حکومت کرو, پھر تمہاری اولاد حکومت, تمہارا بھائی کرے, پھر تمہارے بھتیجے کریں. یہ کوئی مغل اپنا امپائر شروع ہو گئی ہے. یہ 21ویں صدی ہے. کون سی جمہوریت؟ جمہوریت میں وراثت کوئی نہیں ہوتی, علم میں بھی نہیں ہوتی, روحانیت میں بھی نہیں ہوتی. جمہوریت پہ اتنا بڑا لیکچر انہوں نے دیا, یہ تو بات نہ کی. اچھا یہ جمہوریت ہے؟ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ ہمارا سارا پیسہ لوٹ کے تم کھا گئے, اس کا تم حساب نہیں دیتے. پھر کہا جی عدلیہ سے آپ نے فیصلے کرائے ہیں. بھائی یہ عدلیہ بھی آپ کے خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتی جس پہ آپ نے حملے کیے. جسٹس قیوم کو کون ٹیلی فون کرتا تھا اور کہتا تھا یہ فیصلہ کرتا بے نظیر کے خلاف؟ آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ یہ شاید بھول گئے. اپنی مرضی کے جج کون مقرر کرتا تھا؟ ان ججوں سے کام کون لیتا تھا؟ مرضی کی سزائیں کون لیتا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ذکر کیا ہے شریف خاندان کے مجھ پہ احسانات کیا ہیں. ججوں کو بریف کیس کون بھجواتا تھا؟ سپریم کورٹ میں تقسیم کس نے پیدا کرنے کی کوشش کی؟ نظام عدل پہ قبضہ کس نے کرنے کی کوشش کی؟ کہ ابا جی کہتے ہیں اس طرح کی عدالتیں ہونی چاہیے. ابا جی کا تعلق نہیں ہے حکومت سے, وہ ان کا آپ کے خاندان سے تعلق ہے. آپ گھر میں ان سے جو مرضی مشورہ کریں. ٹھیک ہے. یہ نواز شریف صاحب نے, میں نے آپ سے ایک فکرہ کہا تھا پچھلی دفعہ, کشتیاں جلا دی ہیں مگر کشتیاں صرف طارق بن زیاد جلا سکتا ہے. یہ نہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ نئے پاکستان کے نئے عمران خان کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ طارق بن زیاد کا واقعہ بیان کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے, کشتیاں جلانے کے لیے طارق بن زیاد بننا پڑتا ہے. طارق بن زیاد کے بعد واقعات ہمارے مورخ احتیاطاً بیان نہیں کرتے تاکہ اس کی عظمت میں کمی نہ ہو, حالانکہ اس سے اس کی عظمت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. مطلب پہلی بات یہ کہ اس کو اسپین فتح کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تھا. اس کو بھیجا موسیٰ بن نصیر غالباً نام تھا جو سپریم کمانڈر تھا. ون آف دا گریٹسٹ کمانڈرز ایور بورن ان ہیومن ہسٹری. تو وہ جو فیصلہ کر لیا گیا کہ بھئی حملہ کرنا ہے وہاں, ایک واقعہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے قافلے پہ حملہ بھی انہوں نے کیا تھا, اور اس میں خاتون نے چیخ کر کہا واہ محمدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں کا طریق تھا کہ مشکل وقت میں رسول اللہ کو بھی پکارتے تھے. اللہ کو تو پکارتے, پکارنا تو اللہ کو ہی ہوتا ہے. جب رسول اللہ کو پکارا تو اللہ کے رسول کو ہی پکارا. خیر جب وہ وہاں اترا اس نے کہا کشتیاں جلا دو. اب وہ ایک ینگ کمانڈر, جنگ آزمودہ, 5-10 سال اس نے جنگیں لڑی ہیں, اور ایک آزاد کردہ غلام, انرجی کا ایک طوفان تھا اس کے. تو انہوں نے کہا کہ ترک شریعت جو ہے, ترک اسباب جو ہے, یہ شریعت کی روح سے روا تو نہیں ہے.
وہ آزاد لوگ تھے, بحث مباحثہ کرتے تھے. طارق نے ایک عجیب بات کہی, ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. دنیا کا جو بھی ملک ہے وہ خدا کا. وہ تو جان اس نے ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی. وہ تو بھائی میں نے دیکھا ہے لڑنے والوں کو کشمیر میں, افغانستان میں, ایک نان اور اس پہ ابلا ہوا ایک گائے کے گوشت کا ٹکڑا اور پانی کا ایک گلاس, یہ میکسیمم کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی 2 خوبانی کھا لے سوکھی ہوئی کبھی. او بھائی وہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے, ان کو تو جان کی پرواہ کیا تھی. دوسرا واقعہ یہ ہے موضوع سے, حالانکہ اس کا براہ راست تعلق نہیں, یہ اپنی ایگو لیے پھرتے ہیں. میں قاعدہ کہ ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بنگالی لیڈروں سے ملنے گئے, سکندر یاد سے ملنے گئے, غفار خان سے ملنے گئے, کن لوگوں سے انہیں ملنا پڑتا تھا. تو موسیٰ بن نصیر کو بہت غصہ آیا, اس کو تو بھیجا تھا تھوڑا سا وہاں اپنا ٹھکانہ بناؤ, پھر سرور رسد بھیجیں گے, پھر حملہ کریں گے. پھر جب وہ پہنچا, چھوٹی سی کھاڑی ہے اس کو طے کر کے وہ پہنچا, وہ سمندر کا یہ ایسی ہے جیسے گوادر اور چابہار. اچھا. پہنچا تو اتنے غصے میں تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بھی, وہ ایک چھوٹا سا کمانڈر تھا اس وقت, بے شک اس وقت عالم اسلام کا ہیرو بن چکا تھا نہایت تیزی سے. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے طلب کیا اور کہا طارق تم نے کیا کیا. اب یہ ہوتی ہے وزڈم, اس کو کہتے ہیں وزڈم, جو انہوں نے پھر دکھائی, جو طارق نے دکھائی. اس نے موسیٰ بن نصیر ہی غالباً ان کا نام تھا, میں غلطی کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, اس نے اس کی گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا. طارق نے کہا غلطی ہو گئی. اب وہ کیا کرتا؟ ہاں, پیچھے اس کی وہ فوج کھڑی ہے جو اس پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ادھر. رات کو جناب والا نے اپنا تھکے ہوئے تھے تو اسپین کے لیڈروں سے بات چیت کی, سردار قبائلی سرداروں سے. صبح اٹھے, نہائے دھوئے, تازہ دم ہوئے, خضاب لگایا, حجامت بنوائی. تو جب مذاکرات شروع کیے تو ان میں سے دوسرے نے اس کے کان میں کہا کیا تم سمجھ تم انسانوں سے بات کر رہے ہو, وہ رات کو یہ بوڑھا تھا بھی جوان ہے, وہ تازگی آ گئی نا, تھکاوٹ اتر گئی. بھائی ان کو زندگی کے پربھاؤ تو مجھے سارا دن اقبال یاد آتے رہے, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اس لیے وہ خدا کے پیامبر ہیں. ذوق خدا, انسان تو خدا نہیں ہو سکتا مگر خدا کا ہمسایہ تو ہو سکتا ہے. تو بھائی تم نے کشتیاں جلا دی اپنی اور اقتدار کے لیے اور سیاسی خودکشی کر لی, رسوائی ہے. کیا یہ قوم اپنی فوج کو قربان کر دے گی, اسے چھوڑ دے گی اس شخص کے لیے جو انہیں چھوڑ کے چلا جائے؟ اپنے چیف سے اظہار ناراضگی کریں گے. اور خدا چاہتے کیا ہیں کہ کیس واپس ہو, بیٹی کو اقتدار ملے. کیوں؟ ہم تمہاری رعایا مملوک, ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں. اب آ جائیں جی عمران خان صاحب کی تقریر پہ. جی, عمران خان صاحب نے یہ بات ٹھیک کہی ہے, میں اسے جانتا ہوں کہ اب تم ایک اور عمران خان کو دیکھو گے. اس لیے کہ جس طرح دیکھو انہوں نے معاہدہ کر کے توڑا کہ سزا یافتہ آدمی تقریر نہیں کرے گا, انہوں نے کی, اور انہوں نے باقی بھی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں. اور ایک آدمی نے عمران خان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو میں دہرا نہیں سکتا. آج عمران خان صاحب کو بھی ویسے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ جذبہ جوش, وہ فائٹر ہے, وہ سیاستدان تو ہے ہی نہیں. اب وہ اس کے اندر کا فاسٹ بالر جاگ اٹھا ہے, وہ کہتا ہے یہ وکٹیں تمہاری گراتا ہوں اور چھکے تمہیں لگاتا ہوں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تم مجھے جانتے نہیں. وہ ایک ضدی آدمی, بے پناہ ضدی آدمی ہے. بھائی ایک تو خیر ٹھیک فیصلہ کیا ہے, اگرچہ تکلیف دہ فیصلہ ہے چینی کا کہ گھریلو صارفین کو ملے گی, آلوں کہ گھریلو صارفین کے لیے بھی کم پڑے گی. ابھی خیر وہ یہ شوگر ملوں والے کہہ رہے ہیں بیکری والوں کو دقت ہوگی, ریسٹورنٹس کو دقت ہوگی. تو لیکن یہ کہ ابھی کرشنگ سیزن تو سر پہ آ پہنچا ہے, کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گی اگلے مہینے اور آ جائے گی. گندم جو ہے وہ 15 لاکھ ٹن منگوا رہے ہیں,
عمران خان کو کچھ بولڈ فیصلے کرنے چاہیے، صرف اکانومی میں نہیں۔ اب مزید کیا بولڈ فیصلے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مثلاً غداری نہیں میں کہہ رہا، یہ خیال رکھیں غدار کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف عدالت کسی کو غدار قرار دے سکتی۔ بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے اپنی لیگل ٹیم کو بٹھائیں، یہ بغاوت ہے، لوگوں کو فوج کے خلاف اکسانا۔ اختلاف کیا جا سکتا ہے اور شدید اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی تیاری کر کے عدالت میں جائیں۔ عدالت کو بھی اس نے ٹھوکر ماری کہ جی ان سے فیصلہ لکھوایا گیا ہے جی۔ او بھائی آپ پیسے لے کے گئے ملک سے باہر لیگلی، آپ نے ایک سٹیل مل ایک ملک میں لگائی، پھر دوسرے میں لگائی، اور جب دوسرے ملک میں لگائی اس میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا، آپ کے دل میں اگر چور نہیں تھا، آپ آج تک نہیں بتا سکے یہ فلیٹ آپ نے کہاں سے خریدے، آپ کی بے شمار جائیدادیں ہیں، آپ نے خریدے ہوں گے، دولت کے انبار ہیں، کچھ تو بتائیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ دیکھیے نا، یہ بات وہ اس کی ٹھیک ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، بارشیں بہت ہو گئیں، بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اعداد و شمار درست نہیں تھے گندم کی پیداوار کے، گندم آخر 2-3 ہفتوں میں خراب بھی بہت ہوئی، پھر سمگل بھی ہوئی۔ اپنی انتظامیہ کو متحرک کریں، وزراء کو متحرک کریں، ان سے کہو جاؤ کام کرو، چھاپے مارو، سیکٹریوں کو متحرک کریں، ضلعی انتظامیہ کو متحرک کریں۔ اور میں بڑے درد کے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، کہتے کہتے ہم تھک گئے کہ یہ چیف منسٹر نہیں کر سکتا ضلعی انتظامیہ کو متحرک۔ پھر یہ ملک میں افراتفری پھیلا رہا ہے انڈیا، CIA، اس کے حامی اخبار نویس، ان حالات میں بیوروکریسی ویسی کام سلو کر دیتی ہے، گو سلو، سست روی کا شکار ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے رہنا یا نہیں رہنا۔ ایسے اقدامات اسے کرنے چاہیے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہیے۔ میں کھل کے کہتا ہوں یہ بات، جس سے یہ نظر آئے کہ انسٹیبلٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کارروائی کریں ضروری، اور اس پہ اگر ضرورت پڑے، اگر قانونی ماہرین اسے اتفاق کریں، پابندی لگا دی جائے نون لیگ پہ، پابندی لگا دی جائے، نئی پارٹی بنائیں تو بنائیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، کیوں نیب پہ پابندی سپریم کورٹ نے لگائی تھی اور بالکل ٹھیک لگائی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس لیے کہ ان کے لوگ افغانستان میں فوجی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ پابندی بھائی آپ فوج کے خلاف آپ، اچھا پھر الطاف حسین کی تقریروں پہ کیوں پابندی اگر نواز شریف کی دکھانی ہے تو؟ وہ بھی تو یہی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دکھائیں گے۔ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم وضع کریں نا جی، ان کے ساتھ بات کریں۔ کیا یہ 22 کروڑ کا ملک جو ہے اس کو غیر یقینی؟ مجھے پورا یقین ہے اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہ امریکہ میں ضرور کوئی لوگ ہیں جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ فوج حماقت کرے، چلہ لگائے، یہ تو پلان بھارت بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اور انڈیا کیا ہے، ملک کو، پاکستان کو اقتصادی طور پہ تباہ کیا جائے۔ دیکھیں نا، اور ماڑا میں واقعات ہوئے، وزیرستان میں واقعات ہوئے، فوج پہ آئیں گے ہارون صاحب، اور جگہ پہ واقعات ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اقتصادی طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کا ایٹمی پروگرام کھٹکتا ہے، سی پیک کھٹکتا ہے، چین کے ساتھ تعلق کھٹکتا ہے۔ بھائی سیاست کریں، سیاست اپوزیشن کا حق ہے، جتنے مرضی جلسے جلوس کرے، اب بالکل نہیں حکومت کو چاہیے تھا کنٹینر وغیرہ لگاتی، فری ہینڈ دینا چاہیے تھا کہ آئیں جلسہ کریں اور لیکن یہ کیا ہے؟ اور عمران خان صاحب کو بالکل یہ لفظ نانی اور یہ بچے اور یہ فلاں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس کی شایان شان نہیں ہے۔ ایک وزیر اعظم کے عہدے کے شایان شان نہیں ہے، جس قسم کی لینگویج انہوں نے استعمال، اور یہ دیکھو جی پوری قوت صرف کر کے اور متحرک کر کے ضلعی انتظامیہ کو خود نکلیں، باہر نکلیں، جائیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جانا پڑے، 2-4 میں جانا، کوئی یہ تھوڑی ہے کہ 200 اضلاع ہیں تو 200 اضلاع میں جانا ہے، 12-15 میں چلے جائیں، جائیں اور پوچھیں، اور مانیٹرنگ کا ایک نظام وضع کریں کہ کہاں خرابی ہو رہی ہے، چینی میں، گندم میں، دواؤں میں، اور یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس میں، کارٹلز میں، اور کام شروع کریں۔ کب کام شروع کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ معاملات پہ ٹائیگر فورس کے ذریعے ہم کام شروع کر رہے ہیں نا، جیسے مہنگائی کے اوپر ہم کام کریں گے۔ کچھ نہیں کر سکتی سوائے معلومات فراہم کرنے کے، اس میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ذرا سی بھی شکایت کسی آدمی کی ملے تو اس کو الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جا کے ہوٹلوں کو یا دکانداروں کو یا کسی کو بھی۔ دیکھیے نا، ایک سپر سٹور میں آپ جاتے ہیں یا ایک 5 سٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، اس کے اوور ہیڈ بڑے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں۔ ایک 5 سٹار ہوٹل میں کھانا جو ہے
وہ آپ کو 1000 روپے سے کم کا دے سکتے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ان کی بلڈنگ پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں، ان کے مینیجرز ہیں، صفائی کے معاملات ہیں، ان کا ٹیکس زیادہ ہے، وہ ٹیکس دینا ہے، انہوں نے ان کا فرنیچر ہے، صفائی کے معاملات ہیں۔ اسی طرح ایک سپر سٹور پہ آپ جاتے ہیں، وہاں گوشت آپ کو اس بھاؤ نہیں ملے گا جہاں محلے کے کسائی سے ملے گا۔ یہ پیچیدہ معاملات ہیں، اس میں سرکاری افسروں ہی سے کام لینا ہوگا۔ ٹھیک، سول سروس پہ اپنی گرفت مضبوط کرنی ہوگی، دانا لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دانا سے یاد آیا ہارون صاحب، آپ نے مولانا صاحب کی تو بات ہی نہیں کی، جو لیڈ کر رہے ہیں وہ تو جمہوریت کی سب کو دیکھیں جی، مولانا صاحب کا تو ایک مسئلہ ہے نا، نواز شریف کا مسئلہ تو یہ کیسز ختم ہو اور اقتدار میں لے۔ مولانا کا مسئلہ تو نواز شریف صاحب حل کر رہے ہیں کہ وہ اتنی سخت تقریر کرتے ہیں، پی ڈی ایم اس طرح نہیں رہے گی، یہ آپ لکھ لیں۔ پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ بالکل، پیپلز پارٹی کیا کرے گی کہ یعنی ایجنڈا نواز شریف صاحب مرتب کریں گے، ایک آدمی لندن میں بیٹھ کے ایجنڈا مرتب کرے گا، وہ تو نہیں ہے الگ ہونا چاہتے حکومت سے، وہ تو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، وہ تو فوج پہ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب نے کھل کے فوج کے اوپر بات کی ہے۔ اچھا، انہوں نے بات کی نا، ان کا وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت بھی کرنے، نواز شریف بھی ڈیل ہی کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ غلط ہے۔ اور زرداری خاندان، زرداری خاندان بھی ڈیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کشکول ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں جو تلوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کشکول ہے، اس میں اقتدار ڈالو، تھوڑا سا اختیار دو، ہم مزے کی آسانی سے یا آسودگی کی زندگی اربوں خربوں روپے کمائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے چینی کمپنیوں سے انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اس کو پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ چینی حکومت تو حکومت پاکستان کو برائیو نہیں کرے گی، بالکل، وہ تو پاکستان کی خیر خواہ ہے اور دل و جان سے خیر خواہ ہے۔ وہ تو ہمارا ایک وفد گیا تھا، اس میں میرا ایک دوست شامل تھا، بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنا اسرائیل امریکہ کے لیے اہم ہے، ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور 71 کے بعد خاص طور پہ بات یہ ہے۔ مگر چینی کمپنیوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ شاعر قراقرم کے مرمت کے جو ریٹ تھے وہ ایک چینی کمپنی نے اتنے زیادہ لگائے تھے، وہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم ان سے لین دین کر رہے ہوں۔ چینی کمپنیوں سے یہ پیسے بنائے، ترک کمپنیوں سے لاہور شہر کی صفائی کا ٹھیکہ ایک ترک کمپنی کو دیا، جی بالکل۔ لاکھوں سال سے انسان اپنے گھروں کی صفائی کرتا ہے، اپنے شہروں کی صفائی کرتا ہے۔ آج کیا وقت آ گیا کہ صفائی کے لیے ہمیں کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، گاڑیاں جو ہیں وہ چلائیں گے، ٹرین آپ اپنی مرضی سے 200-300 روپے ضائع کر دیں، سبسڈی پہ ضائع کر دیں، جس چیز جہاں چاہیں پل بنائیں، جہاں چاہیں آپ سڑک بنائیں، جہاں چاہیں۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں بریک سے واپس آ کے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، بریک سے واپس آ کے آگے کنٹینیو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج سے متعلق بھی ان کی قربانیاں اور ملک کے لیے ان کی خدمات کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، فوج سے متعلق میں بات کروں گی، مگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جو پالیسی حکومت اور اپوزیشن نے اختیار کی ہوئی ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ دیکھیے جی، زندگی میں یہی وہ وقت ہوتا ہے جو تحمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ویسے تو ہر لفظ، ہر حرف، ہر صورت اہم ہے، لیکن ایک صورت ہے جس کو اہل علم بڑی اہمیت دیتے ہیں، سورہ والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کے انسان بہت خسارے میں ہے۔ بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ زمانے کے طوفان سے، یلغار سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ اسے شکست بھی دے سکتے ہیں، جو ایمان لائے، اچھے عمل کریں، صاف ستھرے اجلے رہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو اہمیت نہ دیں، اپنی تعیش اور آسائش کو اہمیت نہ دیں، اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو اہمیت دیں۔ اور اس کا نسخہ کیا بتایا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر پہ قائم رہیں اور سچائی پہ قائم رہیں، اور دوسروں کو بھی یہی سکھائیں۔ یعنی خود صبر پہ جو آدمی قائم ہوگا اس کی آواز میں اثر ہوگا نا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو جو کچھ کرنا ہے پریکٹیکلی کریں، اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پریکٹیکلی کچھ نہ ہو۔ اگر لیگل ٹیم کو بٹھائیں، بغاوت کا، غداری نہیں، بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے، اور عدالت میں جائیں،
دوسری بات یہ خط لکھیں چیف جسٹس کو جی بھائی عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سر ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بھی ہے, ویسے ذکر بھی کیا باقاعدہ. دیکھیے نتیش کمار نے میری موجودگی میں ان سے کہا کہ ہم نے ججوں سے طویل بات چیت کی. بات چیت کیا, ریکویسٹ کے, عدالتوں سے تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی کیا سہولتیں چاہیے کیا. مجھے یاد ہے 7-8 سال پہلے 1100 ٹیررسٹ پکڑے گئے کراچی میں اور 400 ضمانت پہ رہا ہو گئے. اسی طرح کچھ 40-50 آدمی جو ہیں پختونخوا میں ضمانت پہ رہا ہوئے. ابھی ایک آدمی ہری پور جیل میں اس نے 5 سال قید کے پورے کیے اور رہا ہوا اور وہ سیدھا افغانستان گیا. آپ کو پتا ہے افغانستان میں 3-4 لاکھ پاکستانی ہیں قبائلی علاقے سے, ان کو وہاں وہ لے گئے ہیں. ان میں کوئی قبائل کے لوگ ہیں, کوئی مجبوری سے چلے گئے. تو اب کیا ہے کہ وہ ان کے راستے اور رابطے ہیں, انہیں استعمال کیا جاتا ہے. افغانستان کی حکومت کا رویہ تو پہلے سے تو بہرحال بہتر ہے, اس لیے کہ انہیں بھی اسٹیبلٹی چاہیے, اور اسٹیبلٹی پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے ان کی. اچھا جو کرنا ہے بھائی پریکٹیکلی کرو, باتوں سے کچھ دیکھیے نا. اب وزیرستان میں ایک وقت وہ تھا کہ فوج آپریشن کر رہی تھی, عام آبادی کو نکال لیا گیا تھا, 2.25 لاکھ کے قریب آبادی تھی, اس سے بھی شاید کچھ کم تھی, اور سامنے ٹیررسٹ تھا. مجھے یاد ہے میری موجودگی میں, یعنی میں موجود تھا یا بہرحال مجھے بتایا گیا کہ ایک بہت دانا آدمی سے جنرل کینی نے پوچھا بٹ اباؤٹ وزیرستان, تو انہوں نے کہا ایزیئر دین سوات. حالانکہ سوات میں تو تھک پاپولیشن تھی, گرینری تھی. وزیرستان کا تو کہا جاتا بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا مشکل ہے, لیکن انہوں نے کہا بھائی ہائٹس پہ قبضہ کرو, درے بند کرو, خوراک بہترین دو, لوگوں کو لباس بہترین دو. تو کیا فیصلہ کیا, سیاچین والا لباس, خوراک کے بہترین سپلائی, ہائٹس پہ قبضہ, درے بند کر کے. اب تو وہاں پی ٹی ایم آ گئی. اب دوست اور دشمن کی پہچان مشکل ہے, چھپنے کی جگہ موجود ہیں, ہائٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے انڈیا کو موقع مل گیا ہے. انڈیا نے جو کشمیر میں جو رسوائی اور ذلت کمائی تھی, وہ اس کی وجہ سے وہ چاہتا یہ ہے کہ اب پاکستان کو اسی طرح بدنام کیا جائے, اور یہاں نہ لوکل انویسٹمنٹ ہو نہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو. دنیا بھر کو یہ میسیج دیا جائے کہ بھئی پاکستان سے کیا کاروبار کرنا ہے, یہاں تو روز لوگ قتل ہوتے ہیں, یہاں تو دہشت گردی ہوتی ہے. اور جلا بخش رہے ہیں نواز شریف صاحب کس طرح کے خطابات. نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, میں نہیں کہتا کہ انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں, لیکن اس سے فائدہ تو انڈیا کو ہو رہا ہے. اچھا پھر سرکاری ٹیم کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں, ڈاکٹر عشرت العباد 2 سال سے کیا کر رہے ہیں. یہ جو وزیر خزانہ صاحب لائے تھے اور اسٹیٹ بینک کے, یہ جو ساری مخلوق ہے یہ کرتی کیا ہے. یہ انٹرنیشنل اداروں کے تربیت یافتہ ہیں, یہ نصابی چیزیں دیکھتے ہیں, اس معاشرے کی ساخت کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب ایک دن ناراض ہو گیا, میں ان سے کوئی بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. میں نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ سوات میں 10% گجر رہتے ہیں اور ان کو کوئی مسائل ہے. معاشرے کی ساخت کو سمجھنا پڑتا ہے, معاشرے کی ساخت کو سمجھنا پڑتا ہے, بالکل قوم کی امنگوں کو سمجھنا پڑتا ہے. لوگوں کو کیا چاہیے, لوگوں کو چاہیے کھانے کے لیے روٹی, ملازمت اور خوف سے تحفظ. ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے جب کسی قوم پہ, کسی شخص پہ کو قدرت مشکل میں ڈالتی ہے تو اس لیے نہیں ڈالتی کہ اس کو تباہ کر دے. وہ ایک اور سچویشن ہوتی ہے, جیسے 2 عالمی جنگیں ہوئی یا سیلاب آئے یا سونامی آئے, کچھ سیکھیں بھی. وہ قدرت کس لیے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے کہ آپ غور کریں آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. پاکستان کو ایک نظام درکار ہے اپنے معاشرے کے مزاج اور ساخت کے مطابق. یہ پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا. میں یہ نہیں کہتا صدارتی نظام نافذ کر دو, نہیں, جو بھی کرو سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل سے مشورہ کر کے زیادہ سے زیادہ کنسنسس بلڈ کر کے خلوص دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ خلوص بھی ضائع نہیں کرتا. جب آدمی تہیہ کر لیتا ہے نا بہتری کا, ٹھیک بالکل ایسا ہی ہے, تہیہ کر لیتا ہے نا, بدترین حالات میں اس نے ہمیں موقع دیا. ہم نے دنیا کی بیسٹ آرمی بنائی, ہم نے دنیا کے بہترین ٹینک بنائے, ہم نے دنیا کے بہترین فائٹر بنائے. ہمارے لوگ کبھی بھوک سے نہیں مرتے, ٹھیک ہے.
اس نے ہم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں، بے پناہ وسائل ہیں، اور ابھی بھی صرف زندگی کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، صبر اور تحمل اور حکمت کے ساتھ عمران خان صاحب اور چیف صاحب، صبر، تحمل اور حکمت کے ساتھ یہ جال بچھانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، امریکہ۔ ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ٹارگٹ ہے۔ ان کا چین بھی ہے اور ہم بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ، اور میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں اس طرح کی تقریر نہ کریں۔ جو کرنا ہے، جو قانون کے دائرے میں قانون جو آپ کو حق دیتا ہے وہ پریکٹیکلی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب 2 منٹ ہے میرے پاس، بہت مشکل۔ اب ہارون صاحب میں 2 منٹ میں ڈیفینیٹلی فوج کے اوپر تو اس طرح سے بات ہم نہیں کر پائیں گے۔ کرونا کے اوپر کل جو جلسے کے اندر صورتحال ہوئی اس پر حکومتی وزراء نے کافی ڈھول پیٹے کہ کرونا کی خلاف ورزی ہوئی، وہاں پر ماسک نہیں پہنے، وہاں کی حکومت نے ان لوگوں کو پرووائڈ کیے۔ آج جو عمران خان صاحب کا کنونشن ہوا اس میں بھی 2-4 لوگوں نے اسی طرح ماسک پہنے جو کل کے جلسے میں پہنے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ گزارش یہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، ہم بچ گئے بچ گئے بچ گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ یہ قوم سخت جان ہے، اس کے ریزسٹنس زیادہ ہے، وہ بھی وائرس بھی ذرا کمزور ہو گیا۔ بھائی یہ غلامی کی صدیوں کا اثر ہے، اپنے آپ کو حالات کرم پہ چھوڑ دینا۔ وہ جو ہے نا اس نے کتاب لکھی تھی ویٹنگ فار اللہ، جی اللہ کرم کرے گا، اللہ تو کرم کرے گا، مگر اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا کچھ اور ہے، یہ بھی لکھا ہوا کرم بھی کرے گا۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے جب ہم نے انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا، کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم لکھ لیا، کر دیا نہیں لکھ لیا، یعنی مٹ سکتا ہی نہیں، اللہ کا لکھا ہوا تو نہیں مٹ سکتا، مگر اسی کتاب میں لکھا ہے لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ وہ جو جناب رسالت مآب ہیں جن کے فضائل گنے ہی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، جن کا نام بھی لیتے ہوئے آدمی کو جھجک ہوتی ہے، ہم اس قابل بھی ہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ وہ شیب ابی طالب میں رہے تھے، انہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی، اور بدر کی رات ایک فکرہ آپ نے کہا تھا، یا اللہ تیرے یہ چند بندے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ احد میں ان کے دانت ٹوٹے تھے، انہوں نے جنگ خندق لڑی تھی، ٹھیک، وقت ختم ہو گیا، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی تھی، بغیر کوشش کے، بغیر ٹھنڈے دل سے پلاننگ کے۔ دیکھیے ایک آخری وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب میرے پاس، انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو اس کو کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔